दोस्तों, अफजल बट विद फैक्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसा कि हम आपको रोज़ाना बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो गैर जानबदार है, जो किसी सियासी जमात की तर्जमानी नहीं करता और किसी सियासी जमात की किरदार कुशी नहीं करता। तो इसलिए अगर आप इस प्रोग्राम के दौरान किसी जगह देखें कि हमने गैर जानबदारी का अपना ये दावा है उस पर अमल नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आपको हमारी गैर जानबदारी पसंद आए तो फिर दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जो गैर जानबदारी से पेश किया जाता है। तो आज हमारे पास बहुत अहम मौज़ूआत हैं और वो सारे मौज़ूआत आपके यानी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से जुड़े हुए हैं, जिनमें से सबसे अहम बात जो है वो है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया था और उस मुतालबे के हवाले से काफ़ी हमने मेहनत की कि उनके उस मुतालबे के मकासद क्या हैं, उनका मुतालबा क्या था, उस पर रद्द-ए-अमल क्या है और उसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये आपको ज़रूर बताएंगे कि खान साहब के उस मुतालबे का क्या बना। और इसी तरह आपको याद होगा कि 3 दिन कबल इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैंने अपनी जमात से ये कहा था, लीडरों से ये कहा था कि आप जाएं और एहतिजाजी तहरीक शुरू कर दें और सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू कर दें, लेकिन मेरी जमात के लीडर हुकूमत के साथ गुड्डी गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। इसलिए सिविल नाफरमानी 15 तारीख से शुरू है, जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो डी चौक के शोहदा हैं उनके साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी होगी, फातिहा ख़वानी होगी और साथ ही सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ हो जाएगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ गुज़श्ता 2 रोज़ से उनका इजलास जारी था, जिसमें बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं कि इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको मुख्तलिफ अदवार इसके क्या होंगे और ख़ास बात कि सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने जो ख़ास बातें की हैं वो भी आपको बताएंगे। और इसी तरह आपको याद होगा कि खान साहब ने एक मुज़ाकराती टीम भी बनाई थी हेडेड बाई उमर अयूब खान, और उसको बने हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। कभी पीटीआई की जो है वो क़यादत वो शराइत रखती थी पहले, फिर अनकंडीशनल गई, अब मुज़ाकरात के हवाले से मुतालबात क्या रखे गए हैं और कैसे ये आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ये डेडलॉक बरकरार क्यों है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अफजल बट विद फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी कर दें दोस्तों को। तो आज है पहला मामला कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी ISI के सरबराह का इस तरह से कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप जानते हैं कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है और उस फ़र्द जुर्म के हवाले से ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी वो बहुत सख्त थी। तमाम तजिया नगार, तमाम जर्नलिस्ट जो दिफाई रिपोर्टिंग का तजर्बा रखते हैं वो ये कहते हैं कि इससे कबल हमने किसी फॉर्मर DGI के हवाले से कभी कोई प्रेस रिलीज नहीं देखी। लेकिन इस प्रेस रिलीज में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि इस प्रेस रिलीज में बताया गया था कि जनरल फैज़ हमीद के 9 मई के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको भी जो है वो चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। अब देखना ये है कि ये था कि इसमें PTI पे क्या था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हमारे रिपोर्टर्स की जो उनके केस को कवर करते हैं, तो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि जनरल फैज़ हमीद जो काम किया, जो उन पर चार्जेस हैं, वो जनरल बाजवा जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसी केस में जनरल बाजवा का पोस्ट जो है वो कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। लेकिन जब हमने खान साहब के इस मुतालबे को लेकर उस पर थोड़ी सी तहकीक की, दोस्तों से रब्ता किया कि भाई वो कौन से इक़दामात हैं जो जिनका इस ISPR की जो प्रेस रिलीज था उसमें इंदराज है, और अपने तौर पे खोज लगाने की कोशिश की कि कौन से वो बड़े बड़े काम थे जिन पे उनको जनरल बाजवा से इजाज़त लेने की ज़रूरत थी, और उसके हवाले से खान साहब ने मुतालबा किया है। लेकिन ISPR को अगर आप भी गौर से पढ़े, हमने भी गौर से पढ़ा और फिर इधर उधर से हमने मुख्तलिफ दोस्तों से सवालात किए, तो ये मोस्टली उन पर जितनी चार्जशीट है अब तक की वो उस हवाले से है कि जब वो ISI के चीफ नहीं थे।
آئی ایس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹنے کے بعد جب وہ کور کمانڈر پشاور مقرر ہوئے، اس دوران کے وہ آلموسٹ تمام الزامات ان پر اس دور کے ہیں. تو اس حوالے سے جنرل باجوہ سے پوچھنے کا تو تصور ختم ہو گیا. اگر وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو اقدامات کیے تھے، اگر ان پر اس حوالے سے کوئی مقدمہ بنتا تو پھر اکیلے جنرل فیض پر نہیں بننا چاہیے تھا، پھر اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی آتے اور بھی بہت سے ان کے انڈر کمانڈ کام کرنے والے لوگ بھی آتے جنہوں نے ان کے احکامات پر عمل درآمد کیا. لیکن یہ جو معاملہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اس وقت کیونکہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ آئی ایس آئی کے چیف کی ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے سبکدوش ہو چکے تھے اور ان کو تعینات کیا جا چکا تھا وہاں پر کور کمانڈر پشاور پر. اس میں ایک بڑا اس وقت جو ہمیں پتہ چلا تھا، ذرا اس کا آج کے اس موضوع کے حوالے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو وہ آرڈر جاری کیا اور اخبارات پر اس کا ٹکر چل گئے کہ بھئی ان کو ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا گیا ہے، تو وہ اس کے بعد خان صاحب کے پاس پہنچے اور وہ ملاقات سنا ہے کہ اس وقت خان صاحب کی وہ ملاقات جو ہے وہ ایز پرائم منسٹر جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ کوئی اتنی خوشگوار نہیں رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایز پرائم منسٹر میں نے تو ابھی ٹکر پڑے ہیں، مجھے تو آپ نے اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اس حوالے سے وہ ملاقات ناخوشگوار تھی جو وہاں لوگ ملے خان صاحب سے. خان صاحب نے اپنی ناگواری کا اظہار بھی کیا تھا. یہ درمیان میں بتا دوں کہ جنرل فیض صاحب کے ہٹنے کے بعد خان صاحب کا فرسٹ رد عمل کیا تھا. بہرحال اب جو ان پر ایک بڑا چارج فریم ہونے جا رہا ہے، میرے جو شواہد ہیں، میرے جو ذرائع ہیں، انہوں نے جو بتایا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی تقرری کے موقع پر خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا جس کا پڑاؤ پنڈی میں ڈالا گیا تھا، اور اس حوالے سے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ جو لانگ مارچ تھا جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کے لیے تھا، اس وقت خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ تو نواز شریف کی کرپشن کو جو ہے وہ چھپانے کے لیے، انہیں بری ذمہ قرار دینے کے لیے آرمی چیف لایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ملی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کے دوران جنرل فیض حمید صاحب کا اور خان صاحب کا کلوز رابطہ تھا، ٹیلی فون کے ذریعے کہہ لیں اور واٹس ایپ کے ذریعے کہہ لیں، ٹیلی فون کالز کے ذریعے کہہ لیں. اور اگر یہ چیز بنیاد بنتی ہے کہ خان صاحب کے اس دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب تھے اور جنرل فیض حمید صاحب اس پر یہ بھی چارج فریم کیا جاتا ہے اور ان کو اس میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو بھی وہ اس میں شامل کریں گے. تو آج یہ دوسرا معاملہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کپتان نے گزشتہ روز جب گفتگو کی جرنلسٹوں سے تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ جا کے تحریک شروع کریں، اسمبلی میں احتجاج کریں، اسمبلی کے باہر احتجاج کریں، پشاور میں احتجاج کریں، لیکن میری وہ قیادت جو پی ٹی آئی کی جو میرے ساتھ گفتگو کر کے گئی وہ تو گڈی کا کھیل کھیل رہی ہے، تو اس لیے اب میں خود لیڈ کروں گا. یہ اٹل ہے کہ ہم نے ہر صورت میں سول نافرمانی شروع کرنی ہے 15 کے بعد، اور اوورسیز سے یہ کہنا ہے کہ وہ پیسے بھیجنے بند کر دیں. جب محمود خان اچکزئی صاحب کے سامنے پی ٹی آئی کی قیادت نے ساری صورتحال رکھی تو محمود خان اچکزئی جو خود احتجاجی تحریکوں کے بانی رہے ہیں، ہر احتجاجی تحریک کا حصہ رہے ہیں، ہر جمہوری تحریک کا حصہ رہے ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے کہا کہ آپ اس طرح تحریک نہ چلائیں. حکومت کے سامنے ایک مطالبہ رکھتے ہیں کہ آپ فوری طور پر نئے الیکشن کی تاریخ دیں، اس میں آپ کا کھویا ہوا مینڈیٹ بھی آ جائے گا، اس میں جب ظاہر الیکشن کمپین شروع ہوگی تو سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ لیڈ ہمیں کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم پنجاب میں جب وہاں کی ہر ضلع میں پی ٹی آئی کی قیادت سے کہیں کہ آپ احتجاجی جلسے جلوس کریں، ان پر پرچے قائم ہو جائیں گے، وہ گرفتار ہو جائیں گے اور تحریک دب جائے گی. اس کے لیے ہمیں پورے پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس دن احتجاج ہو جس دن ہماری قیادت وہاں موجود ہو یا ڈویژن میں موجود ہو، وہاں کنونشن کریں، لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو انکریج کریں، لوگوں کو احتجاجی تحریک پر آمادہ کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ تیار ہو جائیں گے بڑی تحریک کے لیے اس وقت یہ کال دیں. ساتھ ہی
جو انہوں نے بڑی بات کی محمود خان چکزئی نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس موقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا وہ آپ کو فائر بیک کر سکتی ہے. اگر کوئی احتجاجی تحریک فائر بیک کر جائے تو پھر وہ تنظیم، وہ پارٹی جس نے احتجاج کی کال دی ہوتی ہے، وہ اتنا لاس اس کا ہوتا ہے، لوگ اتنے ڈیمورلائز ہوتے ہیں کہ انہیں پاؤں پہ کھڑا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی خان صاحب کو چاہیے کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لے لیں، اور بجائے اس کے کہ ہم سول نافرمانی سے آغاز کریں، ہم ہر ڈسٹرکٹ جا کر احتجاجی تحریک کا آغاز کریں، اور پھر جا کر ہم دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ ہم نے حکومت کے خلاف بڑا کیا بات دینی ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت ڈیفینیٹلی منڈے کو جائے گی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ کلا بھی جائیں گے اور وہ جا کر بتائیں گے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ کال واپس لے لیں. پھر دیکھیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جب پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ محمود خان اچکزئی جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی یہ جو تجویز ہے کہ خان صاحب سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کر دیں، واپس لے لیں، اور باقی احتجاجی تحریک ہم جاری رکھتے ہیں، اس پہ خان صاحب کا رسپانس کیا آتا ہے یہ منڈے کو پتہ چلے گا. اسی طرح جو خان صاحب نے ایک عمر ایوب خان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، مذاکرات تھی، اب تک حکومت جو ہے وہ مذاکرات کھیل رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتیں اس معاملے میں ہمیشہ پہل کرتی ہیں کہ وہ مذاکرات کی دعوت دیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ یا خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے اوائڈ کرتے تھے، لیکن اب آپ کا بدلہ لینے کا وقت نہیں ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ خود پہل کرتے اور کہتے آئیں بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سیاسی معاملات کو حل کیسے کرنا ہے. بھلے وہ کہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، آپ ریزائن کریں، آپ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، لیکن بات چیت تو آپ سے کر رہے ہیں نا. جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کون سا پہلے دن آپ نے ریزائن دے کے اٹھنا ہے؟ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو 100 راستے نکلتے ہیں، لیکن حکومت نے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا مذاکرات کے لیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس پیشکش سے بھی حکومت فائدہ نہیں اٹھا رہی. اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی بڑی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس معاملات کو زیادہ لنگر آن کریں. لیکن دیکھیں 25 کی رات کو حکومت بڑی کمزور وکٹ پہ تھی، ہر بات مان رہی تھی، اور 3 دن کے بعد 2 دن کے بعد اب حکومت سٹرانگ ہو گئی، پی ٹی آئی ویک ہو گئی. کل کوئی بھی ایسا چھوٹا سا حادثہ، چھوٹا سا واقعہ پھر حکومت کو جو ہے وہ کمزور کر سکتا ہے اور پی ٹی آئی کو سٹرانگ کر سکتا ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کرے اور قوم کو بھی بتائے کہ بھائی ان کی بہتری کے لیے پی ٹی آئی کیا مانگ رہی ہے. تو اس لیے پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمارے یہ 2 مطالبات ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی پر جو آپ کمیشن بنائیں اور پھر ہم مذاکرات شروع کریں گے. حکومت نے کہا کہ بھائی ہم اس طرح آپ ڈیڈ لائن دے کے کریں گے، ہمیں مسل دکھا کے کریں گے تو ہم نہیں کرتے. چلو ٹھیک ہے، حکومتوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے. پھر حکومت نے جب پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم انکنڈیشنل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر حکومت نے بہانے سازی شروع کر دی کہ بھائی دیکھیں جی ہم علیمہ خان سے بات کریں، ہم بشرا بی بی سے بات کریں، ہم کس سے بات کریں، یہاں تو مختلف دڑے ہیں. بھائی دڑا وہ ہے جس کو خان صاحب آن کرتے ہیں. جو کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے وہی کمیٹی ہے، آپ نے اس سے مذاکرات کرنے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت سیاسی رویہ اپنایا ہے. انہوں نے کہا یہ ہماری شرائط نہیں ہے، مطالبات ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو مطالبات پر ہی بات ہونی ہے. تو اس لیے ہمارے یہ مطالبات ہیں، ان مطالبات کے ساتھ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں آج آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج حکومت نے پی ٹی آئی کی اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھایا تو کل کلاں کو حکومت جو ہے وہ اس کا بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑے گا. جب وہ وقت آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت نے اس وقت یہ غلطی کی تھی جس کا خمیازہ آج بھگت رہی ہے. جو خان صاحب بات کرتے تھے، جو پی ٹی آئی کی بات کرتی تھی، آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے، کل آپ کو بھی وہ بھگتنا پڑے گا. تو دوستو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.